बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, एक गांव में सैलाब आ जाता है। जिन्होंने अपना पैसा समेटा होता है, चोरी का, इधर उधर का माल, उन्हें फिक्र लगती है। सारे पूरा गांव भागता है, कोई अपना सोना इकट्ठा करता है, कोई पैसा करता है, कोई कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू करता है कि इन सारे सामान को लेके किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। ऐसे में एक गांव के एक छोटे से झोंपड़े में एक आम शहरी किसान के साथ वो चार पे ऊपर डाल के हंसता रहता है। गांव वालों की नजर उस पर पड़ती है, कहते हैं, ओए, सारा गांव में सैलाब आया हुआ है, लोगों का तो सामान तबाह हो गया है और तू मजे ले रहा है, तो क्या वजह है? उन्होंने कहा, जनाब, गरीब होंदा स्वाद ही आज आया है। मैंने कुछ इतना जमा ही नहीं किया, मेरे पास सोना जेवरत कीमती अशिया ही नहीं थी, तो सैलाब आया तो मैं तो मंजी तो पैदल पानी च बह बू जाऊंगा। तो लिहाजा आज कल 27वीं तरमीम के जो किस्से हैं, आज हमारी तरीके इंसाफ की एक अहम शख्सियत से बात हुई तो उन्होंने कहा 27वीं तरमीम से अब जो खौफ है मौजूदा हुक्मरानों को है। उन्होंने कहा पीटीआई को उनका कायद लीडर जेल में ऑलरेडी बंद है, इमरान खान जेल में बंद है, उसे उसकी बुनियादी सहूलतें नहीं दी जा रही, अदालतों का हुक्म नहीं माना जा रहा, पार्टी में से 3 पार्टियां तोड़ी गई, पार्टी को कवरेज नहीं दी गई, ना उसका आइन में हक है ना सियासत में हक है, तो हमारे लिए तो जितना मर्जी ये तबाही कर ले। उन्होंने कहा कि अब ये 27वीं तरमीम के बाद उनका खदशा है, उन्होंने कहा इम्कान है कि मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग से निजात दिलाई जाएगी और इनको घर भेजा जाएगा, क्योंकि 27वीं तरमीम के बाद मौजूदा हुक्मरानों की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले 3.5 साल में इकानमी की जो सूरत हाल की गई है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसी वजह से माशियत नहीं संभल रही और ये हुक्मरान सिर्फ अपने मुकदमात खत्म कराने और बैरून मुल्क दिहाड़ियां लगाने पर मजबूर है। तो पीटीआई को तो परवाह ही कोई नहीं है, उनके पास ना आईनी हक रहा ना कानूनी रहा, उनकी फैमिली, उनके बुजुर्ग, उनके बच्चों को मारा पीटा गया, कारोबार करने नहीं दिया जा रहा, पंजाब नो गो एरिया बना दिया गया। जो तरीके इंसाफ में रहते हुए उसकी बात करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा बन जाते हैं, किसी में दहशत गर्दी एक्ट के मुकदमा हो जाते हैं, किसी का कारोबार तबाह कर दिया जाता है। तो लिहाजा 27वीं तरमीम के बाद जिम्मेदार लोगों का ख्याल है मौजूदा हुक्मरानों को घर भेज के रेफरेंडम करवा कर, इसकी बाज गश्त सुनाई दे रही है, मैं ये नहीं कह रहा ये होगा, तो ये हुक्मरानों भी जाएगा, इसीलिए नवंबर को अहम कह रहे हैं। नाज़रीन, क्या मौजूदा हुक्मरान जो 27वीं तरमीम की पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी बन रही थी, इनके आजाद में था 2010 में हमने बड़ा तीर मारा है, तो क्या अब 28वीं तरमीम आईनी अदालत बन जाएगी, आर्टिकल 243 में तब्दीली आ जाएगी? लेकिन इससे तरीके इंसाफ को क्या पड़ेगा फैसला? कहते हैं सफाई से नीचे उदा कोई नहीं और सादकाबाद के आगे पंजाब खत्म हो जाता है। तो तरीके इंसाफ ने तो बेड़ियां जला दी हैं। इमरान खान ने जब ये कह दिया कि यहां गुलामी और आज़ादी की बजाय मौत को तरजीह दूंगा, आज़ादी मिल गई तो ठीक है, गुलामी में जेल में रह जाऊंगा। और इमरान खान को ने जो कल अपनी बहन उज़मा को पैगाम दिया है, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी को अहम पैगाम मिल दिया है, आइंदा चंद रोज में अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो पीटीआई ने बड़े एहतजाज की हिकमत अमली बनाना शुरू कर दिया, जिसकी इतला पाकर मौजूदा हुक्मरानों में पांव से जमीन निकल गई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने डयाला जेल से पैगाम भिजवाया कि तमाम मुकला और तरीके इंसाफ के अरकान असम्बली, कौमी हो, सूबाई हो या सेनेटर हो, इमरान खान की तारीख में पहुंचे अलकादर का केस तकरीबन 11 माह से ज्यादा हो गया है, उन्हें सुनाई नहीं दिया जा रहा। इस वक्त अदलिया ने इंसाफ करना छोड़ दिया है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान जो फार्म 47 की पैदावार हैं, इनके साथ कोई मुदाकरात नहीं करेगा और अब हकीकी इनकलाब आएगा। कुछ लोग कहते हैं मुल्क में जैसे इंडिपेंडेंट लोगों को, गैर जानिबदार हलकों को दीवार से लगाया जा रहा है। अब
نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش کا انقلاب آئے گا، لیکن پنجاب میں تو یہ سکت نہیں رہی۔ پنجاب میں ایل ڈی اے کرپشن کی اماج گا، ریونیو گا، پولیس کی انتقامی کارروائیاں 9 مئی کے ایک بندہ شہر میں ہوتے نہیں، درجنوں مقدمات۔ اور ناظرین، اب پی ٹی آئی نے آخری فائنل راؤنڈ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا، اسی لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے پی کے نے سہیل افریدی نے 12 نومبر کو ایک گرینڈ جرگہ، ایک بڑا جرگہ بلایا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے اپنے سیاسی محالفین یعنی کہ سیاسی محالفین مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی، ایمل ولی اور دیگر کو کر لیا۔ اس میں اب تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی شرکت کرے گی، جس کے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس بھی شرکت کریں گے، جو علی امین گنڈا پر نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا اس سمیت تمام عمائد دین اور اہم شخصیات اس جرگے میں شامل ہوں گی اور کے پی کے میں امن قائم کرنے اور کلیکٹڈ ڈیمیج کو کم سے کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی۔ اس پر وفاقی حکومت خاصی پریشان ہے کہ اگر یہ بہت گرینڈ جرگہ ہوتا ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں آتی ہیں، قبائلی عمائدین آتے ہیں، سربراہ آتے ہیں، سردار آتے ہیں، اور ایک ایسا کنسنسس ہو جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرنا ہے، دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بھی کرنی ہے، لیکن ناحق جانوں کے نقصان کو بھی روکنا ہے، تو یقیناً پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی جو حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بازمون میں غرق کرنے کے برابر ہوگی۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ آج کل بہت زیادہ پریشان ہے۔ ان کو کسی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یاد رکھ لو، آپ جو خوشی منا رہے ہو، آپ کی خوشی چند دن کی ہے، آپ سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کروائی جائے گی۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر موجودہ آپ کو لانے والوں کو آپ کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کی کارکردگی زیور ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام آپ سے متنفر ہے، آپ کو چلا ہوا کارتوس کہہ رہی ہے، اور آپ کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی چھٹی ہوگی، اور ایک کوئی ایسا انتظام کیا جائے گا جس کی باز گشتہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں ڈسکشن ہو رہی ہے بند کمروں میں، اور مجھے 3 صحافی اور کم سے کم 8-10 پالیٹیشنوں نے یہ بتایا ہے کہ نون لیگ کو یہ پریشانی ہے، 27ویں ترمیم کرا کے ان کو ہی نہ چلتا کر دیا جائے۔ ناظرین، اسی لیے اطہر کاظمی ہمارے دوست ہیں، سنو ٹی وی میں پروگرام کرتے ہیں، اور یہ بھی حکومت کو تھوڑا سا چھیڑتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ ان کی حفاظت کرے، اور ہر محب وطن پاکستان جو پاکستان کے لیے رزق حلال کھاتا ہے، پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، اس کی حفاظت کرے، لیکن پاکستان کی بات کرنے والوں کو تو معاشی قتل کر دیا جاتا ہے۔ عدلیہ میں انصاف کرنے والوں کو تو خود گھروں میں چھاپے مار کر ویڈیو بنا لی جاتی ہے۔ اللہ اس ملک میں، اگر حالانکہ 27ویں ترمیم کر رہے ہیں تو 27ویں ترمیم میں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹیرین کا تو واحد یہ 27ویں ترمیم ہے جسے حکومتی عہدیداروں کو بھی نہیں پتا کیا ترمیم آ رہی ہے، وہ ہم سے صحافیوں سے پوچھ رہے ہیں بتائیں کیا ترمیم آ رہی ہے، ہمیں تو ہمارے سیاستدان آگاہ ہی نہیں کرتے۔ اطہر کاظمی نے کہا کہ میری حکومتی شخصیت سے بات ہوئی ہے، میں نے پوچھا کہ آپ سہیل افریدی کو عمران خان سے کیوں نہیں ملنے دیتے؟ اس نے کہا کہ سہیل افریدی وہی کام کرے گا جو عمران خان کہیں گے۔ اگر عمران خان نے کہا کہ کوئی کام کہہ دیا تو پھر ساری پی ٹی آئی ایک طرف ہو جائے گی اور سہیل افریدی عمران خان کی مانے گا، تو آگے ہی وہ عمران خان کا پیغام پہنچ گیا، اور سہیل افریدی بڑا سمارٹ ایکٹیویٹی کر رہا ہے اور اس حکومت کو اس کے انجام میں آئے گا۔ سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ ایک نے بہت پنجاب میں جان ڈالی تھی، اسی لیے عالیہ حمزہ کو پنجاب کی چیف آرگنائزر کو ایک ناحق کیس میں سزا سنائی گئی 9 مئی کے، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو پنجاب میں متحرک کیا تھا، اور پنجاب کی اسمبلی میں ایک ایسا شخص ہے جو عمران خان کے ویژن کے خلاف جا رہا ہے، لیکن عمران خان کو بھی شاید سلمان اکرم راجہ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی دیانتداری محنت پہ کوئی شبہ نہیں، لیکن یقیناً سیاسی تجربہ کاری سے وہ اتنے آشنا نہیں، لیکن آئین کی، قانون کی دنیا میں ان کا بڑا بلند نام ہے۔ اس لیے ناظرین، محترم مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ میڈیا کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ آرٹیکل 243 پر کوئی بات نہیں کرنی، اور ایک کسی ہمارا دوست کہہ رہا تھا کہ میرا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے۔ بھائی پچھلے 3 سال سے تمام ٹی ویوں کے پروگرام ریکارڈڈ پروگرام چل رہے ہیں،
کوئی لائیو شاید ہی ایک دو کر رہے ہیں اور 90% پروگرام ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور پہلے حکم آتا ہے اس ایشو پہ آپ نے غزہ فوج پہ بھیجنے پر بات نہیں کرنی، افغانستان جنگ پر بات نہیں کرنی، 27ویں ترمیم پر نہیں کرنی، اور یہ بندوں کو آپ نے ڈسکس نہیں کرنا۔ میڈیا پر تو بالکل جنازہ نکل چکا ہے آزادی صحافت کا، بڑی دھوم سے نکلا ہے جنازہ۔ خیر ناظرین، یہ تو اب ان کی اپنی بات ہے۔ میڈیا میں جو کہتا ہے کسی ایسی صحافی کو سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلزم نہیں کر رہا اس وقت پاکستان میں، تمام پروگرام ریکارڈ ہیں۔ اس میں آپ نے رن ڈاؤن پہ کون سے خبر چلنی ہے، کون سا ٹکٹ چلنا ہے، اس میں یہ سارا ہمارے دوست کہہ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم کا ڈرافٹ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے منہ بولے بیٹے کا ہے، جبکہ یہ حقائق سے برخلاف ہے۔ اس بیچارے کو تو خود نہیں پتا، ایک ٹویٹ کر کے وہ پھنس گیا۔ اشارہ نامے مطابق ایک بیٹے نے ڈرافٹ بنایا ہے، دوسرے نے کل ٹویٹر پر ایکسپوز کر دیا ہے۔ ترمیم میں مزید کس سے مشاورت کریں گے؟ باقی لوگوں کو تو محض اس لیے شامل کر رہے ہیں کہ شادی میں بہت سارے رشتہ داروں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، مگر ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح نکاح طے ہو چکا ہے۔ مولانا بھی کل پرسوں اعلان کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں، تو ان سے بھی مشاورت شروع ہو جائے گی۔ اسحاق رانا نے بڑی چبھنی بات کی ہے کہ جیسے شادی پر لا تعداد میں مانا بناتے ہیں، پھوپھی نہ رس جائے، چاچا نہ رس جائے، پھوپھی کا سسر نہ رس جائے، انہوں نے کہا ان کو تو رسمن اراکین اسمبلی کی، میں جو ان کی بات سے اسحاق رانا کا سیادت.com میں شیئر کیا ہے، اس سے یہی مطلب سمجھو کہ ان بیچاروں کی کیا ویلیو ہے، چاہے وہ حکومت میں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی میں ہیں، چاہے نون لیگ میں ہیں، کیونکہ یہ ان کی مرہون منت فارم 47 والے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، صحافی فہیم اختر نے خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کے سابق سپیکر اطلاعات احمد جواد کو حکومت پر تنقید کرنے پر اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ احمد جواد کو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے حراست میں لیے۔ یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی وہی ہے جس کے 5-6 افسران مبینہ کروڑوں روپے کی رشوت لینے پر، جن میں سرفراز چودھری جو ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور تھے، عثمان اسلام آباد سے، وہ ہیں، اب ان کو بھی گرفتار۔ پہلے یہ ان کے لیے، حکومت کے لیے لوگوں کو گرفتار کرتے تھے، اب ان کی بھی گرفتاری ہے۔ اسی لیے جو افسران اعلی کار بن کے چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، رانا ثناء اللہ جو اس وقت بہت زیادہ نیچے جھکے ہوئے ہیں، جنہوں نے سیاسی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، خود پیپلز پارٹی میں بھی رہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ کے پنجاب میں بہت بولے، انہوں نے کہا 10-15 سال کا تسلسل نہیں، عسکری اور سیاسی قیادت کا یہ سیٹ اپ ہمیشہ رہنا ہے تاکہ عسکری اور سیاسی قیادت مل کر ملک و قوم کی خدمت کریں، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے حوالے سے ترمیم لا رہے ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کہیں میں عمران خان کو سزا ہوگی۔ رانا صاحب، آپ چیف الیکشن کمشنر خود بن جائیں، آپ نے تو ملک میں جمہوریت چھوڑی نہیں۔ سلمان سلطان راجہ آپ سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا، آپ سے بہت پرانا احترام کا رشتہ ہے، لیکن آپ نے ادب کے ساتھ سیاست کو بڑا خراب کیا ہے۔ اور آپ کا لیڈر نواز شریف جو کہتے تھے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، جو کہتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے، اس قسم کے نعرے لگاتے تھے، وزیر اعلیٰ لگاتے تھے، اور آپ جس طرح آپ نے سیاست کو، ملک میں عدلیہ کو، آئین کو بے توقیر کیا ہے، اس کی مثال تو آپ کو دینا ہوگی، آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ صوبے انتظامی بنیادوں پر بننا اب وقت کی ضرورت ہو چکا ہے، کیونکہ موجودہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں۔ نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف کی بعض باتوں سے اختلاف کیا، تو اس کے بعد انہیں بتایا گیا میاں صاحب آپ کے کیس ختم ہوئے ہیں، ایک ججمنٹ آئے گی آئینی عدالت سے یا کہیں سے بھی تو کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں، لہذا اچھے بزرگ ضد نہیں کرتے، اور 27ویں ترمیم وہی ہوگی جو چاہیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، ہر دور میں طاقتور حلقوں کے قریب رہنے والے شیخ رشید صاحب، آپ کو پتا ہے انہیں بھی لاپتہ کر دیا گیا تھا، کافی عرصہ لاپتہ رہے، اب وہ اچھے بزرگ بن چکے ہیں، لیکن عدالت سے انہوں نے حکم لیا کہ میں اللہ کے گھر عمرے کی ادائیگی پہ جا رہا ہوں۔ کل جب وہ عدالت کا حکم لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے چلے تو انہیں روک لیا گیا۔
تو بھائی 26ویں ترمیم کے ہاں لا رہے ہو، نہ آپ آئین کو مانتے ہو، نہ قانون کو مانتے ہو، نہ عدالتوں کو مانتے ہو، تو لہذا آپ کو اس قسم کی رنگ بازیوں کی کیا ضرورت ہے؟ موجے کرو۔ دوسری طرف ناظرین، ایک پاکستان ہے جہاں عوام ووٹ دے اور اس کو آپ ہرا دیتے ہو، جسے ریجیکٹ کرے دیتے ہو۔ ایک امریکہ ہے جو مسلم ملک نہیں ہے، وہاں 34 سالہ زہران حمدانی نے غیر سرکاری نتائج کے مطابق 49.6% ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ حریف سابق گورنر اینڈرو کومو کو 41 ووٹ ملے ہیں اور وہ میئر نیو یارک کے منتخب ہو گئے ہیں۔ ڈیموکریٹک اور سوشل امیدوار زہران حمدانی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا مسلمان اور کم ترین میئر نیو یارک کے بن گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ دیتا ہوں کہ پیسہ وہاں ہار گیا۔ سارے ارب خرب پتی انویسٹر امریکہ میں تھے، لیکن وہ فارم 47 نہیں باندھ سکے، کیونکہ شاید امریکہ میں یہ جو ہمارے کم ترین زہران حمدانی بنے ہیں، وہاں سلمان سکندر راجہ نہیں تھا، وہاں ہوتا یا فائز عیسیٰ صاحب وہاں ہوتے تو شاید عوام کے ووٹوں سے منتخب میئر نہ بن پاتا۔ لیکن یہی ہوتا ہے، جس ملک میں آئین اور قانون ہو وہاں غیر ضروری ترمیموں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جس ملک میں بند کمروں میں فیصلے عوام پر مسلط کیے جائے وہاں استحکام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔